है। यहाँ पर जन्नतुल बकी को जो जिस तरह से डेमोलिस्ट किया गया, जिस तरह से उसको मुनहदिम किया गया, यहाँ पर उसका VR वीडियो भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत से मोमिन हैं जो किस तरह से जन्नतुल बकी की को मिसमार किया गया, उसके वीडियोस भी यहाँ पर देख रहे हैं मोमिन देख रहे हैं कि और एक अच्छा VR है और जल्दी इंशाल्लाह पूरी दुनिया में ये प्रेजेंट किया जाएगा। और हमारे साथ मुस्तफ़ा साहब हैं जो कि अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन के एक रुकन हैं और यहाँ पर ये VR के प्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या इस वक्त जो VR हो रहा है उसमें आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें क्या दिखा रहे हैं, किस तरह से मोमिन को? VR में पहले तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है बकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बकी प्रोडक्शंस के बारे में, एंड देन जन्नतुल बकी पहले कैसा था, उसका डिस्ट्रक्शन कैसा हुआ, पूरा 360 डिग्री व्यू में आपको देख सकते हैं आप इसमें VR में। ये सब डिस्ट्रक्शन होने के बाद कैसा लोगों को मारे वहाँ पर, और उसके बाद अभी करंट स्टेटस क्या है उसका, ये सब आपको ये VR में मिल जाएगा। मुस्तफ़ा भाई मैं आपको रोकूंगा, उससे पहले हमारे भाई अभी जो VR देख रहे थे, आपने भी जो VR प्रेजेंटेशन देखा तो उसको देखकर आपको कैसा फील हुआ? बहुत ज़बरदस्त एनिमेशन में बनी हुई है ये, और इट इज़ समथिंग जो लोगों को मालूम नहीं है कि कैसा डिस्ट्रॉय हुआ था, पहले क्या था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और अवेयरनेस के वास्ते ये बहुत ही जो है आगे चल के आगे की नई जनरेशन के वास्ते ये एक सबक है, और उन लोगों के वास्ते जो है ये एक बहुत सबक आमेद जो है फिल्म है जो बनाई गई है। इससे लगता है, मैंने भी देखी करबला मोहल्ला में डॉक्टर शफीक बदर के आपके साथ मैंने अरबईन के मौके पर, यकीनन आंसू निकल आते हैं जिस तरह के मंजर को पेश किया गया। बहुत शुक्रिया आपका नाम? जी जी, मेरा नाम नवीद इरफान। नवीद इरफान साहब ने अपने जो हालात थे और इस VR को देखने के बाद, और एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लामा हैदर साहब। मैं थोड़ा सा जहमत दूंगा आपको कि आप 1 मिनट के लिए यहाँ पर आ जाए बैनर के पास हमारे। और आज की जो मुनासिबत है ख़ास तौर से पोस्टल स्टैम्प जो कि अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन जारी कर रहा है, मैं चाहूँगा आप यहाँ तशरीफ़ रख लें। तो एक बड़ी शख्सियत हैदराबाद की अल्लामा अख्तर ज़ैदी साहब, जो भी अहले शिया हैं हिंदुस्तान या पूरे बर सग़ीर में जहाँ जहाँ पर भी हों, आपके वालिद साहब की जो खिदमात रही हैं रसाई अदब के हवाले से, तकरीर के हवाले से, खिताबत के हवाले से, अल्लामा हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, टीम ग्राफ एजेंसी की जानिब से, और मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज जो अल-बकी के हवाले से आपकी ज़बानी मोमिन तक पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन की खिदमत में मैं पहले तारुफ करा दूँ। महबूज़र भाई ने तो बता दिया है, ज़ाकिरी के हवाले से मुझे 5वीं पुश्त है मेरी। मेरे वालिद का शेर याद आ गया। और मेरे वालिद ने अपने कलाम में से कोट भी किया है, मेरे हवाले से भी, ख़ुद के हवाले से भी। बहरहाल ये कि मेरे वालिद आफ्ताब दकन थे, मोमिनीन की मोहब्बत है, यहाँ के मोमिनीन ने मुझे आफ्ताब अज़ा का खिताब दिया है, आफ्ताब अज़ा के नाम से हमारी शोहरत है। बहरहाल ये जो बकी के सिलसिले में काम किया जा रहा है अल-बकी फाउंडेशन की जानिब से भी, और भी लोग इसमें जुड़े हैं, और हमारे बुज़ुर्ग साहब का चैनल भी है जो आपने क्या नाम, ग्राफ एजेंसीज, सब मिल के ये काम कर रहे हैं। तो इसकी एक बड़ी अहमियत इसलिए है कि मैंने हमेशा अर्ज़ किया है कि ये एक ऐसा इशू है कि हम अगर हुकूमतों के हवाले से करेंगे तो ये तो हमारी हुकूमत के तक महदूद हो जाएगा, लेकिन इसका काम जो करना है असल वो सऊदी हुकूमत को कन्विंस करना जिसे कहा जाए, या उनको मुतवज्जे करना ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे अहम तरीन बात जो मैं इसका तो हमेशा वो ये कि हम एहतजाज देता, ये एहतजाज कोई इसको तवज्जो देता नहीं है। हमारा एहतजाज इमाम ज़माना से होना है। तो हम अगर दुआ नुदवा पढ़ कर, जब भी दुआ नुदवा पढ़े, इज्तिमाई तौर पर भी पढ़ा करें, और इमाम ज़माना से हम रुजू करें यहाँ पर इस मसले को, इंशाअल्लाह कुछ हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं, बज़ाहिर बोल नहीं सकते, लेकिन ये कि बहरहाल ये अगर हमारी ज़िंदगी में हो जाता है और हम अपनी आँखों से देख लेते हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ी सारत कोई नहीं हो सकती कि जन्नतुल बकी को जो है बनाया जाए फिर से, जिसका नारा ही है रिबिल्ड जन्नतुल बकी। तो बहरहाल देखिए बहुत ही कम वक्त में हम लोग गुफ्तगू करेंगे क्योंकि प्रोग्राम शुरू होना है, लेकिन एक मैं वादा करता हूँ अपने तमाम व्यूवर्स से कि अल्लामा
हैदर जैदी साहब क़िबला दामाजिल वारिफ के हमरा हम लोग इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे और एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि जो लखनऊ और हैदराबाद को किस तरह से कनेक्ट करता है। तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम जल्दी हम क़िबला अल्लामा हैदर जैदी साहब के साथ इसको जल्दी पेश करेंगे, और क्योंकि हमने वादा ले लिया और क्योंकि इस वक्त जन्नतुल बकी के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, हम लोग उसमें शिरकत फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त फराहम किया और दूसरे टीवी मीडिया भी आ गए, आपको उनको वक्त भी फराहम करना है, उनको वक्त के साथ गुफ्तगू करनी है। फिलहाल अपनी बात को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़ वस्सलाम। आज़ाद, आपको जैसा कि देख रहे हैं कि मुस्तकिल जन्नतुल बकी के हवाले से हुसैनिया इनायत जंग में प्रोग्राम का सिलसिला जारी हो चुका है। यहाँ पर अभी VR प्रेजेंट किया जा रहा है और एक बड़ी शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि मोहताज तारुफ नहीं, अकबर अली वीरजी भाई हमारे, जो कि ख्वाजा जमात के प्रेसिडेंट हैं गालिबन। बट हियर आई एम इन माय पर्सनल कैपेसिटी ओनली। जी जी, लेकिन यहाँ पर आए हैं जन्नतुल बकी का जो ये प्रोटेस्ट है या पोस्टल स्टैम्प जारी हो रहा है, उसके हवाले से चाहते हैं कि चंद कलमात आप भी पेश कर दें। जी, आई थिंक इट इज़ ए वेरी गुड थिंग कि जहाँ भी नाइंसाफ़ी और जुल्म होता है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना हर शहरी का और हर इंसान का फ़र्ज़ है बक़ौल इंसानियत के। और ये बहुत ही बेरहमी से एक अजीम जो वहाँ पे हमारे रोज़े थे, जिसके जो है ना उनको बहुत ही बेरहमी से उस चीज़ को जो है डिमोलिश किया गया। वर्ल्ड भर में इस चीज़ का बहुत गम है, अफसोस है। बट वहाँ की जो किंगडम है, एक तरह मोनार्की है एक तरीके की, वो बिल्कुल इनसेंसिटिव है। तो लोगों की कोई फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, वो चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए इस किस्म का बहुत ही गलत कदम उन्होंने उठाया है। वर्ल्ड ओवर इसका मजम्मत की जा रही है और होनी भी चाहिए। और अपने लेवल पे अपने मेरे को बड़ी वो है कि खुशी है इस चीज़ की कि ये गलत चीज़ को जो है हाईलाइट करने के लिए अपने जो है जी हाँ, इसके अंदर जो प्रोटेस्ट करके अपने जो एजुकेटेड विंग ऑफ द कम्युनिटी है, सोसाइटी है, वो लोग काफ़ी अच्छा पहल कर रहे हैं। इसका नॉलेज भी फैला रहे हैं, वेरियस तरीके से जो है ना हाईलाइट कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा एक स्टेप है, एक पीसफुल वे है टू हाईलाइट द grievances of the community world over, and I really am with them in every step of the way. अल्लाह इसको कबूल करे, इलाही आमीन। और अपनी जो है नाचीज़ कोशिश है इस चीज़ के लिए, अल्लाह अपना जो है ना इसमें नाम दर्ज करे और अपने मरहूमिन को भी इसकी जो है सवाब जारिया दे, और अपने लिए भी सवाब जारिया है। इंशाअल्लाह जल्द इसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा पॉजिटिव, उम्मीद यही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अकबर अली। हज़रत मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद में, यानी हुसैनिया इनायत जंग में, और यहाँ पर जन्नतुल बकी के हवाले से पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज़ की जा रही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तमाम मोमिनीन हैं यहाँ पर जन्नतुल बकी को जो जिस तरह से डेमोलिस्ट किया गया, जिस तरह से उसको मुनहदिम किया गया, यहाँ पर उसका VR वीडियो भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत से मोमिनीन हैं जो किस तरह से जन्नतुल बकी की को मिसमार किया गया, उसके वीडियोस भी यहाँ पर देख रहे हैं मोमिनीन देख रहे हैं कि, और एक अच्छा VR है और जल्दी इंशाल्लाह पूरी दुनिया में ये प्रेजेंट किया जाएगा। और हमारे साथ मुस्तफ़ा साहब हैं जो कि अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन के एक रुकन हैं और यहाँ पर ये VR के प्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या इस वक्त जो VR हो रहा है उसमें आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें क्या दिखा रहे हैं, किस तरह से मोमेंट को? VR में पहले तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है बकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बकी प्रोडक्शंस के बारे में, एंड देन जन्नतुल बकी पहले कैसा था, उसका डिस्ट्रक्शन कैसा हुआ, पूरा 360 डिग्री व्यू में आपको देख सकते हैं आप इसमें VR में। ये सब डिस्ट्रक्शन होने के बाद कैसा लोगों को मारे वहाँ पर, और उसके बाद अभी करंट स्टेटस क्या है उसका, ये सब आपको ये VR में मिल जाएगा। मुस्तफा भाई, मैं आपको रोकूंगा, उससे पहले हमारे भाई अभी जो VR देख रहे थे, आपने भी जो VR प्रेजेंटेशन देखा तो उसको देखकर आपको कैसा फील हुआ? बहुत ज़बरदस्त एनिमेशन में बनी हुई है ये, और इट इज़ समथिंग जो लोगों को मालूम नहीं है कि कैसा डिस्ट्रॉय हुआ था, पहले क्या था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और अवेयरनेस के वास्ते ये बहुत ही जो है आगे चल के आगे की नई जनरेशन के वास्ते ये एक सबक है, और उन लोगों के वास्ते जो है ये एक बहुत
سبق آمیز جو ہے فلم ہے جو بنائی گئی ہے. اس سے لگتا ہے، میں نے بھی دیکھی کربلا محلہ میں ڈاکٹر شفیق بدر کے ساتھ میں نے اربعین کے موقع پر، یقیناً آنسو نکل آتے ہیں جس طرح کے منظر کو پیش کیا گیا. بہت شکریہ آپ کا نام. جی میرا نام نوید عرفان. نوید عرفان صاحب نے اپنے جو حالات تھے اور اس وی آر کو دیکھنے کے بعد، اور ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حیدر صاحب. میں تھوڑا سا زحمت دوں گا آپ کو کہ آپ 1 منٹ کے لیے یہاں پر آ جائیں بینر کے پاس ہمارے. اور آج کی جو مناسبت ہے خاص طور سے پوسٹل اسٹیمپ جو کہ البقیہ آرگنائزیشن جاری کر رہا ہے، میں چاہوں گا آپ یہاں تشریف رکھ لیں. تو ایک بڑی شخصیت حیدرآباد کی علامہ اختر زیدی صاحب، جو بھی اہل شیعہ ہیں ہندوستان یا پورے بر صغیر میں جہاں جہاں پر بھی ہوں، آپ کے والد صاحب کی جو خدمات رہی ہیں رسائی ادب کے حوالے سے، تقریر کے حوالے سے، خطابت کے حوالے سے، علامہ حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں البقیہ آرگنائزیشن کی جانب سے، ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک میسج جو البقیہ کے حوالے سے آپ کی زبانی مومنین تک پہنچ جائے. السلام علیکم. ناظرین کی خدمت میں پہلے تعارف کرا دوں. محبوظر بھائی نے تو بتا دیا ہے. ذاکری کے حوالے سے مجھے 5ویں پشت ہے میری. میرے والد صاحب کا شعر یاد آ گیا. اور میرے والد نے اپنے کلام میں سے کوٹ بھی کیا ہے میرے حوالے سے بھی، خود کے حوالے سے بھی. بہرحال یہ کہ میرے والد آفتاب دکن تھے. مومنین کی محبت ہے. یہاں کے مومنین نے مجھے آفتاب اعضا کا خطاب دیا ہے. آفتاب اعضا کے نام سے ہماری شہرت ہے. بہرحال یہ جو بقی کے سلسلے میں کام کیا جا رہا ہے البقی فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی، اور بھی لوگ اس میں جڑے ہیں. اور ہمارے ابوذر صاحب کا چینل بھی ہے جو آپ نے کیا نام، گراف ایجنسیز، سب مل کے یہ کام کر رہے ہیں. تو اس کی ایک بڑی اہمیت اس لیے ہے کہ میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ ہم اگر حکومتوں کے حوالے سے کریں گے تو یہ تو ہماری حکومت کے تک محدود ہو جائے گا. لیکن اس کا کام جو کرنا ہے اصل وہ سعودی حکومت کو کنونس کرنا جسے کہا جائے، یا ان کو متوجہ کرنا زیادہ سے زیادہ. اور سب سے اہم ترین بات جو میں اس کا تو ہمیشہ وہ یہ کہ ہم احتجاج دیتا، یہ احتجاج کوئی اس کو توجہ دیتا نہیں. ہمارا احتجاج امام زمانہ سے ہونا ہے. تو ہم اگر دعائے ندوہ پڑھ کر، جب بھی دعائے ندوہ پڑھیں، اجتماعی طور پر بھی پڑھا کریں اور امام زمانہ سے ہم رجوع کریں یہاں پر اس مسئلے کو. انشاءاللہ کچھ حالات ایسے نظر آ رہے ہیں، بظاہر بول نہیں سکتے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ اگر ہماری زندگی میں ہو جاتا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی کہ جنت البقیع کو جو ہے بنایا جائے پھر سے. اس کا نعرہ ہی ہے ریبلڈ جنت البقیع. تو بہرحال دیکھیے بہت ہی کم وقت میں ہم لوگ گفتگو کریں گے کیونکہ پروگرام شروع ہونے والا، لیکن ایک میں وعدہ کرتا ہوں اپنے تمام ویورز سے کہ علامہ حیدر زیدی صاحب قبلہ داماد ذیل الوارث کے ہمراہ ہم لوگ انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے کہ جو لکھنؤ اور حیدرآباد کو کس طرح سے کنیکٹ کرتا ہے. تو انشاءاللہ یہ پروگرام جلدی ہم قبلہ علامہ حیدر زیدی صاحب کے ساتھ اس کو جلدی پیش کریں گے، اور کیونکہ ہم نے وعدہ لے لیا اور کیونکہ اس وقت جنت البقیع کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، ہم لوگ اس میں شرکت فرما رہے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت فراہم کیا، اور دوسرے ٹی وی میڈیا بھی آگے، آپ کو ان کو وقت بھی فراہم کرنا ہے، ان کو وقت کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. فی الحال اپنی بات کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. خدا حافظ والسلام.
حضرات آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل جنت البقیع کے حوالے سے حسینیہ عنایت جنگ میں پروگرام کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے. یہاں پر ابھی وی آر پریزنٹ کیا جا رہا ہے اور ایک بڑی شخصیت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ محتاج تعارف نہیں ہے. اکبر علی ویر جی بھائی ہمارے جو کہ خواجہ جماعت کے پریسیڈنٹ ہیں غالباً بٹ ہیئر آئی ایم ان مائی پرسنل کیپیسٹی اونلی. جی لیکن یہاں پر آئے ہیں جنت البقیع کا جو یہ پروٹیسٹ ہے یا پوسٹل اسٹیمپ جاری ہو رہا ہے اس کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ چند کلمات آپ بھی پیش کر دیں. جی آئی تھنک اٹ از اے ویری گڈ تھنگ کہ جہاں بھی ناانصافی اور ظلم ہوتا ہے اس کے اگینسٹ آواز اٹھانا ہر شہری کا اور ہر انسان کا فرض ہے بقول انسانیت کے. اور یہ بہت ہی بے رحمی سے ایک عظیم جو وہاں پہ ہمارے روزے تھے جس کے جو ہے نا ان کو بہت ہی بے رحمی سے اس چیز کو جو ہے ڈیمالش کیا گیا. ورلڈ بھر میں اس چیز کا بہت غم ہے, افسوس ہے. بٹ وہاں کی جو کنگڈم ہے ایک طرح مونارکی ہے ایک طریقے کی, وہ بالکل انسینسٹیو ہے. تو لوگوں کی کوئی فیلنگز سینٹیمنٹس وہ چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے اس قسم کا بہت ہی غلط قدم انہوں نے اٹھایا ہے. ورلڈ اوور اس کا مذمت کی جا رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اور اپنے لیول پہ میرے کو بڑی وہ ہے کہ خوشی ہے اس چیز کی کہ یہ غلط چیز کو جو ہے ہائی لائٹ کرنے کے لیے اپنے جو ہے الرحمن الرحیم عزیزان گرامی, جیسا کہ آپ سب کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ آج کا اس مخصوص پروگرام حسینیہ نواب عنایت جنگ بہادر علیہ مقامہ سے پوری دنیا میں نشر کیا جا رہا ہے. البقیع آرگنائزیشن باب حیدرآباد کی جانب سے اسے منعقد کیا جا رہا ہے. اولاً شرکت فرمانے والے تمام حضرات کا البقیع آرگنائزیشن کی جانب سے شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ آپ نے مصروفیت کے باوجود اس اہم پروگرام میں شرکت فرمائی. مختصر سا پروگرام ہے, مختصر سی فہرست مقررین ہے جو نہایت مختصر وقت میں چند اہم باتیں بقیع کے متعلق اور اس پروگرام کے متعلق آپ کے گوش گزار کریں گے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک اسٹیمپ کا حکومت ہندوستان اور تلنگانہ کی جانب سے منظور کروا کر ری بلڈ بقیع کے نام سے آج اس کا افتتاح عمل میں آ رہی ہے. اس کے متعلق جتنی تفاصیل ہیں انشاءاللہ علماء حضرات جو آپ سے کتاب فرمائیں گے وہ انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے. اس سے پہلے کہ اس پروگرام کا آغاز کیا جائے میں گزارش کروں گا حجت الاسلام مولانا سید لقمان حسین موسوی صاحب قبلہ سے کہ وہ صحنشین پر تشریف رکھیں. آپ سے ادب کہ آپ تشریف فرمائیں. اور مقصود جعفری صاحب قبلہ سے میں ملتمس ہوں کہ وہ بھی تشریف رکھیں. اور مولانا حنان رضوی صاحب سے بھی گزارش کروں گا اور مرتضی علی نجفی صاحب سے بھی میں معروضہ کر رہا ہوں کہ صحنشین پر تشریف فرما ہوں. سروسز سے کہ وہ بھی صحنشین پر تشریف فرما ہو تاکہ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کیا جائے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ پروگرام کے آخر تک اسی طرح تشریف فرما رہیں
نہایت کم وقت میں پروگرام اختتام تک پہنچ جائے گا۔ آئیے حضرات، اب میں گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کا آغاز ہو۔ سب سے پہلے تعمیل حکم میں گزارش کر رہا ہوں برادرم مرزا علی حسنین سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ انشاءاللہ ان کے فوری بعد علماء کی تقریر کا آغاز ہو جائے گا۔ جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اندر کافی جگہ آپ کے لیے فراہم کی گئی ہے، اندر تشریف لائیں۔ مرزا علی حسنین انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کر رہے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على 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 محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رعيا فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأعطيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت وانظر إليه وإذا وجهه يطلع له نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم فما كانت إلا ساعة وعظا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي نعم قد عزنت لك فدخل الحسن معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي
فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده، السلام عليك يا من اختار، أتعزن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بلدي ويا شافع أمتي، نعم قد عزنت لك. فدخل الحسين معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لبائي، قد عزنت لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. ثم أعطيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد عزنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء يا ربي ومن تحت الكساء، يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتعزن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد عزنت لك. فهبت العميل جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي
إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام فاستجب دعاءنا واقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادرم مرزا علی حسنین تلاوت حدیث قصہ فرما رہے تھے. اسی حدیث قصہ کے توسل سے بارگاہ خداوند عالم میں دعا ہے پروردگارہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں. عزیزان محترم، آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت ہی کاوشوں اور محنتوں کے بعد بقیہ آرگنائزیشن نے آج اس پروگرام کا انعقاد کیا. یقیناً اجر اور صلہ خداوند متعال کی بارگاہ سے اس آرگنائزیشن کے ایک ایک رکن کو ملے گا. سب نے بہت محنت کاوشیں کی، خاص کر کے توصیف عباس صاحب اور رضا علی سہیل صاحب نے دن رات اس پروگرام اور بقی کے متعلق ایسے تمام کام جو تعمیر نو کے سلسلے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ان کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. دعا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں تمام بقیہ آرگنائزیشن کے ساتھ ساتھ توصیف عباس صاحب اور رضا علی سہیل صاحب کی بھی اس خدمت کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. آئیے حضرات، میں اس سے پہلے کہ آج کی اس پروگرام کے پہلے خطیب کو دعوت کلام دوں، تقریر کے لیے انہیں گزارش کروں. اس سے پہلے میں گزارش کروں گا ہمارے چند خاص مہمان جن سے گزارش کروں گا کہ وہ صحنشین پر تشریف لائیں. سب سے پہلے گزارش کروں گا مولانا سید حیدر جدید صاحب قبلہ سے کہ وہ صحنشین پر تشریف فرمائیں. انہی کے ساتھ مولانا کامران حیدر صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں اوپر صحنشین پر تشریف فرمائیں. آپ ہی کے ساتھ میں گزارش کروں گا حضرت شجاع افتخاری صاحب سے بھی کہ وہ صحنشین پر تشریف رکھیں. آپ تمام مہمان حضرات کا البقیہ آرگنائزیشن باب حیدرآباد کی جانب سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے. ان حضرات سے ایک مرتبہ گزارش کروں گا جو باہر تشریف رکھتے ہیں. بہت سارے مومنین حضرات باہر تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اندر پروگرام میں تشریف لائیں. آئیے بغیر کسی تمہید کے اب میں گزارش کروں گا ذاکر فخر شباب حجت الاسلام مولانا سید لقمان حسین موسوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور آپ سے خطاب فرمائیں. قبلہ کے استقبال میں ایک صلوات پڑھیں آپ سب حضرات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد قد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. عزیزان گرامی، انتہائی مختصر بس چند جملے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور بھی علماء و خطبات سے آپ سماعت کریں گے. سب سے پہلے تو یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ جنت البقیع ہمارے لیے ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور ہر دن ہر شب، چاہے وہ نکلتا ہوا سورج ہو یا آتا ہوا مہتاب ہو، ہمارے لیے سب سے اولین فریضہ فرزند زہرا کے ظہور کے ساتھ تعمیر جنت البقیع ہے. اور اس کے لیے جتنا احتجاج ہوگا اور جتنا
ہم سے بن پڑے گا پوری دنیا میں ہر مسلمان جسے جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار سے محبت ہے، عشق ہے، وہ کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا. اسے معلوم ہے کہ جنت البقیع آج بھی رسول کی بیٹی کی مظلومیت کو ظاہر کر رہی ہے، اہل بیت کی مظلومیت کو ظاہر کر رہی ہے. محلیں بنانے والے کیا انہیں اتنا احساس نہیں ہے کہ وہاں کون آرام کر رہا ہے؟ جس کے ذریعے سے دین پہچانا گیا اور جس کے ذریعے سے اسلام باقی ہے، آج جس کے ذریعے سے مسلمان پہچانے جاتے ہیں، کیا وہ اسی سلوک کے لائق ہیں؟ کیا وہ ایسے ہی کیا جائے؟ یہ سب ہمارے سامنے ہے عزیزان گرامی. اور اس کے ساتھ البقیع آرگنائزیشن، اللہ انہیں جزائے خیر عنایت کرے. ابھی آپ نے برادرم ناظم سے سماعت فرمایا کہ کس طرح سے اس اسٹیمپ کے لیے کوششیں کی ہیں اور اس برنامے کے لیے کوششیں کی ہیں. میں بھی اپیل کروں جہاں جہاں تک دیکھا جا رہا ہے دنیا بھر میں یہ اسٹیمپس لیں، اپنی ہر تقریب میں اس کا استعمال کریں، چاہے آپ کسی کو کوئی تحفہ کیوں نہ دیں. حتیٰ کہ خود آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ ایک دوسرے کو میسیجز بھیجتے ہیں، ایک دوسرے کو کیا کیا نہیں بھیجتے ہیں. اگر واقعاً آپ کچھ اپنی بیداری کا ثبوت دینا چاہتے ہیں تو جنت البقیع کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. بقیہ آرگنائزیشن مطلع کئی سال سے یہ کوششیں کرتا ہوا آ رہا ہے. ان کے تمام عہدیداران کے لیے دعائے خیر ہے اور ان کی حفاظت کی دعا بھی ہے. اور اسی طریقے سے دنیا بھر کے مومنین و مسلمین بقیع کے لیے کھڑے ہوتے. خود ہمارا شہر مختلف موقعوں کے اوپر بقیع کے لیے کیسے مجالس اور جلوس کا اہتمام کرتا ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے. خود مدرسے کی جانب سے سال ہا سال 35 سال سے انہدام جنت البقیع کے لیے اور احتجاج کے لیے مجالس سے خمسہ منعقد کی جاتی ہیں. تو ہم سب بیدار ہیں، اسے اور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی، تاکہ پتہ چلے در سیدہ کہ ہم سب وفادار ہیں، در سیدہ کہ ہم وفادار ہیں، اس کا ثبوت ساری دنیا کو ملے. اور فرزند زہرا کی دعا مانگنے کے ساتھ ہم ہر مومن کے لیے اور ہر مسلم کے لیے دعا کریں کہ پرچم اسلام کو اللہ سربلند کرے، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد سے جلد فراہم کرے، اور جن لوگوں نے یہ ستم ڈھایا ہے انہیں ذلیل اور رسوا کرے، اور جن لوگوں نے ظلم ڈھایا ہے، جن لوگوں نے منہدم کیا ہے، ان پہ عذاب نازل کرے. اور جو جو اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں دنیا کے جس جس گوشے میں مسلمان مومنین تمام کلمہ گو ہیں، مالک بالخصوص بقیہ آرگنائزیشن، علماء، ذاکرین، تمام خدمت گزاران، ہر ایک کی توفیقات میں اضافہ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عزیزان محترم، حجت الاسلام مولانا سید لقمان حسین موسوی صاحب قبلہ آپ سے خطاب فرما رہے تھے. بقیہ آرگنائزیشن کی جانب سے ہم قبلہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس تقریب میں شرکت فرمائی، اور آپ کے حق میں دعا گو ہے کہ پروردگار آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے. آئیے حضرات، بغیر کسی تمہید کے میں گزارش کروں گا آج کے اگلے مقرر جانشین آفتاب دکن مولانا سید حیدر جدی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور آپ سے خطاب فرمائیں. مولانا سید حیدر جدی صاحب قبلہ. مولانا سید حیدر جدی صاحب قبلہ سے میں معروضہ کروں گا کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں. ایک صلوات سے قبلہ کا استقبال فرما لیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی مدد، یا فاطمہ المدد، صلوات.
عزیزان اکرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے جنت البقیع کے انہدام کے سلسلے میں جو احتجاج ابتدا سے کیا جا رہا ہے، اور اس احتجاج کی کامیابی کے سلسلے کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ترین سیڑھی ہے جس سے ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ کوششیں مسلسل کی جاتی رہی ہیں کہ جنت البقیع کی تعمیر نو ہو۔ ایک سلوگن ریبلٹ جنت البقیع قرار کیا گیا جو پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ آرگنائزیشن جو ہے بقیع آرگنائزیشن ان کا بہت اہم ترین حصہ رہا ہے، جن میں ناانصافی ہوگی اگر ان کی تعارف نہ کرایا جائے۔ یہ بدر برادران، علمدار بدر، افتخار بدر، شفیق بدر، یہ مولوی طاہر بدر صاحب کے فرزندان ہیں، ان کا بڑا اہم ترین اس میں حصہ رہا ہے جو پوری دنیا میں اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ امریکہ میں تو ہوتا ہی ہے، اور پھر حیدرآباد میں اس کی جو برانچ ہے اس کے لیے جو یہاں کارکن ہیں رضا علی سہیل صاحب ہیں، علی زیدی صاحب ہیں، عباس صاحب ہیں، یہ سارے لوگ مل کر یہ کام کر رہے ہیں، تو یقینی طور پر اس کا اجر تو انہیں اللہ اور محاسبین کی بارگاہ سے ملے گا ہی، لیکن ظاہری طور پر بھی ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں کہ پروردگار ان توفیقات میں اضافہ کرے۔ یہ جو اسٹیمپ جاری کیا جا رہا ہے یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک کمیٹی اسٹیمپ بنا لے اور اس کو جاری کر دے۔ یہ مرکزی حکومت کی رضامندی سے کوششوں کاوشوں کے بعد مرکزی حکومت کی اجازت سے جاری ہوا ہے۔ ابھی تو یہ فی الوقت آرگنائزیشن کو دیے گئے ہیں، لیکن جیسا آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد پھر یہ پوسٹ آفیسز میں بھی رہیں گے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں ایک ہی معروضہ یہ کروں گا کہ ابھی زمانہ سابق قبلہ نے فرمایا کہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا کا وہ دور ختم ہی ہو گیا جہاں خط و کتابت ہوا کرتی تھی اور جو ہے پوسٹل اسٹیمپ زیادہ استعمال، لیکن اس کاز کے لیے، اس مقصد کے لیے میرا معروضہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اسٹیمپ جو ہے وہ پوسٹ آفس سے لیں، اور اگر کوئی آپ کو اہم ترین کام نہ بھی ہو تو تحفے کے طور پر، مبارکباد کے طور پر ایک دوسرے کو ایسے آپ بھیجیں تاکہ یہ رائج ہو سامنے آئے دنیا کے۔ ہم تو اس کا اجرا کر رہے ہیں، ہم کو پتہ ہے، لیکن دنیا والوں کو بھی تو معلوم ہو۔ اور یہ جو بقیع کے ریبلڈ کے لیے، تعمیر نو کے لیے جو کاوشیں ہیں، ان میں ہم اپنی حکومتوں کو، ریاستی حکومت گورنر کا میمورنڈم دیتے ہیں، مرکزی حکومت کا میمورنڈم، تو یہ ہمارے میمورنڈم جو ہے یہ انہی کی حد تک رہتے ہیں۔ یہ ان کو کیا دلچسپی، ان کو کیا پتہ، ان کو حقیقت تو معلوم ہی نہیں ہے جنت البقیع کی اہمیت اور عظمت کی، کہ کس طرح سے شہزادی کونین رسول کی اکلوتی بیٹی کے مزار کو ڈھایا گیا ہے۔ تو بظاہر دنیا سمجھتی ہے کہ مزار کو ڈھایا گیا ہے، در حقیقت یہ قلب رسول، قلب علی، قلب فاطمہ کو ڈھایا گیا ہے۔ جب ان کو ڈھایا گیا ہے تو ہمارے دل کیسے مطمئن رہ سکتے ہیں؟ اس لہٰذا ہمارے دل بھی مجروح ہیں، ہمارے دل بھی زخمی ہیں۔ تو اس کی جو تعمیر نو کے لیے کوشش ہے وہ اب یہاں سمجھ میں آ رہی ہے، آہستہ یہ آگے بڑھے گی۔ حکومت سعودی عربیہ کو کنونس کرنا چاہیے، ان کو متوجہ کرنا چاہیے کہ اس کا ایک تعمیر ہونی چاہیے۔ یہ ایک اہم ترین ایشو ہے، اہم ترین موضوع ہے کہ یہ اس کی جو ہے وہ تعمیر ہو۔ تو اس سلسلے میں احتجاج جو ہوتے ہیں پوری دنیا میں، یہ بقیع آرگنائزیشن جو ہے امریکہ میں بھی احتجاج کرتے ہیں، اور عراق میں امریکن ایمبیسی کے سامنے احتجاج ہوتا ہے شوال کے مہینے میں، حیدرآباد میں، پوری دنیا میں یہ احتجاج تو ہوتا ہی ہے۔ لیکن یہ کہ اس سلسلے میں میرا ایک معروضہ اور یہ ہے، بس میں زحمت تمام کر رہا ہوں، کہ ہم دنیا والوں کو تو یاد دہی کرتے ہی ہیں، میمورنڈم ہر سال بھیجے جاتے ہیں، ہر سال آپ دیکھیں آج تک کہ اس سلسلے میں کہاں تک آگے بڑھی گئی یہ کارروائی، تو یہ تو آگے بڑھی نہیں گئی ہے۔ لیکن یہ جو اقدام ہوا ہے اسٹیمپ کا، یہ جو کام ہوا ہے، یہ ایک بہت اہم قدم بھی ہے، یہ اس راستے کی ایک اہم ترین کامیابی جسے کہا جائے۔ اب اس کے بعد پھر انشاءاللہ اور کامیابیاں حاصل ہوتی رہیں گی شہزادی ہی کے طفیل سے۔ ایک جو معروضہ میرا جو میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان دنیا والوں کے پاس ہم رجوع ہونے کے ساتھ ساتھ جو لازم ہیں
رجوع ہوں ہم، جیسا قبلہ نے بھی فرمایا کہ ہم ہر وقت دعا کرتے رہیں، اسی کے ساتھ ہم باقاعدہ طور پر، یوں تو ماشاءاللہ ہمارے پاس ہر جمعہ دعائے ندوہ ہر مقام ہر مسجد عاشقانوں میں گھروں میں ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر بھی دعائے ندوہ کا اہتمام کیا جائے، اور امام کی بارگاہ میں ہم امام کی خدمت میں ہم معروضہ کریں کہ مولا آپ، امام سے بہتر کون جانتا ہے حالات کو، تو بہرحال ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم امام سے بھی رجوع کریں اس کو، ان سے بھی، اور دعائے ندوہ بطور خاص، کیونکہ مخصوص دعائیہ دعا ہے، دعا بھی ہے، اور اب اس کی تفصیل میں تو میں جا نہیں سکتا، مگر یہ کہ یہ ایک اہم کام ہے کہ ہم دعائے ندوہ نظر کریں امام کی بارگاہ میں، اور اس معروضے کے ساتھ کہ مولا آپ کی دادی، آپ کی جدہ ماجدہ کے روضے کی تعمیر نو ہو، چین دنیا میں ملے، راحت عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، کاسے دل لیے حاضر ہیں در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ اجزان محترم، یہ تھے جانشین آفتاب دکن مولانا سید حیدر زیدی صاحب قبلہ، جو مختصر سے وقت میں نہایت اہم گفتگو آپ سے فرما رہے تھے۔ البقیہ آرگنائزیشن کی جانب سے قبلہ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس دعوت کو قبول کیا اور اپنی تقریر سے نوازا۔ آئیے حضرات، صرف 2 مقررین فہرست میں ہیں جو آپ سے خطاب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ بہت ہی مختصر سے وقت میں یہ پروگرام اختتام تک پہنچے گا۔ اس سے پہلے کہ اگلے خطیب کو میں زحمت کلام دوں، میں علماء حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ زحمت فرما کر صحن نشین پر تشریف لا لیں، تاکہ ایک یادگار یعنی مومنٹو آپ کو پیش کیا جائے گا البقیہ آرگنائزیشن کی جانب سے۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا اس مومنٹو کو پیش کرنے کے لیے نوید عرفان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ صحن نشین پر تشریف لائیں اور حجت الاسلام مولانا مرتضیٰ علی نجفی صاحب قبلہ کو مومنٹو پیش کریں۔ نوید عرفان صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں، اور مولانا مرتضیٰ علی نجفی صاحب سے بھی ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ صحن نشین پر تشریف لا لیں۔ میں نوید عرفان صاحب مرتضیٰ علی نجفی صاحب کو مومنٹو پیش کر رہے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں۔ اگلے مومنٹو سے قبل میں گزارش کروں گا لسان ملت علامہ اعجاز فاروق صاحب قبلہ سے کہ وہ صحن نشین پر تشریف لا لیں۔ آج کی اس نشست کے آخری خطیب علامہ اعجاز فاروق صاحب ہوں گے، ان سے پہلے کامران حضرت صاحب خطاب فرمائیں گے۔ البقیہ آرگنائزیشن کی جانب سے قبلہ کا صحن نشین پر استقبال کیا جا رہا ہے۔ آئیے اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر حسین صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور حجت الاسلام مولانا سید مقصود جعفری صاحب کی خدمت میں یہ یادگار پیش کریں۔ میں قبلہ مقصود جعفری صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ زحمت فرما کر صحن نشین پر تشریف لا لیں۔ ڈاکٹر حسین صاحب کے ہاتھوں سے آپ کو مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے۔ صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ میں اب گزارش کروں گا ڈاکٹر افتخار بدر صاحب سے کہ وہ یہاں پر صحن نشین پر تشریف لائیں اور حجت الاسلام مولانا سید حنان رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں یہ یادگار پیش کریں۔ ڈاکٹر افتخار بدر صاحب بانی گیٹ ویل چیریٹیبل آرگنائزیشن سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ مولانا حنان رضوی صاحب قبلہ سے میں ادباً معروضہ کروں گا کہ صحن نشین پر تشریف لائیں۔ آپ کو مومنٹو ڈاکٹر افتخار بدر کے بدرست پیش کیا جا رہا ہے۔
مولانا حنان رضوی صاحب قبلہ کو ڈاکٹر افتخار بدر صاحب نے مومنٹو پیش کیا. میں اب گزارش کروں گا محترم اشفاق صاحب حسین عنایت جنگ سے کہ وہ آئیں اور جانشین آفتاب دکن مولانا سید حیدر جدی صاحب قبلہ کی خدمت میں اشرف صاحب، میں معذرت خواہی کے ساتھ ممنون، اشرف صاحب آئیں اور حیدر جدی صاحب قبلہ کی خدمت میں یہ یادگار پیش کریں. اشرف صاحب. مولانا حیدر جدی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں. اشرف صاحب کے ہاتھوں سے آپ کو یہ یادگار پیش کیا جا رہا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. آئیے میں گزارش کروں گا صدر انجمن پروانہ شبیر میر مہدی علی پرویز صاحب سے کہ وہ صحنشین پر تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے ذاکر فخر شباب حجت الاسلام مولانا سید لقمان حسین موسوی صاحب قبلہ کو یہ مومنٹو پیش کریں. قبلہ سے میں ادباً گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ زحمت فرما کر صحنشین پر تشریف لائیں. میر مہدی علی پرویز صاحب کے دست مبارک سے آپ کو یہ یادگار پیش کیا جا رہا ہے. ایک بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیں آپ سب. اللہم صلی علی محمد. میر مہدی علی پرویز صاحب کے ہاتھوں سے ذاکر فخر شباب سید لقمان حسین موسوی صاحب کو یہ مومنٹو پیش کیا گیا. باقی کے مومنٹو انشاءاللہ اس تقریر کے بعد پیش کیے جائیں گے. آئیے میں بغیر کسی تمہید کے گزارش کر رہا ہوں اگلے خطیب مولانا کامران حیدر صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور آپ سے خطاب فرمائیں. مولانا کامران حیدر صاحب. اسٹیج پر جلوہ افروز علامہ اعجاز فاروق صاحب قبلہ، محترم شجاعت الدین افتخاری صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی، شرکائے اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا یہ اجلاس بقی اسٹیمپ کے رونمائی پر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بقی کے لفظ کے ساتھ ہی ہمارے ذہن کے پردہ سیمی پر ماضی قریب اور ماضی بعید کی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں. بقی اسٹیمپ پوسٹل اسٹیمپ کے حکومت تلنگانہ اور مرکزی حکومت سے منظوری کے ساتھ اس کا نکلنا ایک جنت البقیع کی انشاءاللہ تعمیر نو کا پیش خیمہ ہے. آج کا یہ اجلاس اس بات کا مقدمہ بن سکتا ہے کہ جیسے آج ہم بقی اسٹیمپ کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ بقی اسٹیمپ منظور کروایا، کل اللہ نے چاہا تو آنے والے مستقبل میں حالات بدلیں گے، ہواؤں کا رخ بدلے گا، زاویہ فکر بدلے گا، ضمیر بیدار ہوں گے،
اور سونے والے ذہن جاگیں گے اور خوش آئند پہلو اجاگر ہوگا اور جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے ملت اسلامیہ میں ایک نفخ صور پھونکا جائے گا، اور یہ ملت بیدار ہوگی، انہیں حالات بیدار کریں گے۔ بقیع کا جو پس منظر ہے اس کی ایک اپنی مکمل تاریخ ہے، اس کی بہت بڑی تفصیل ہے جس پہ میں نے کئی تقریریں اسی مقام پر کی ہیں، اور بھی مقامات پر بقیع آرگنائزیشن کی کامیاب اقدامات رہے اس سلسلے میں۔ ہر اجلاس کامیاب رہا، یہاں تک کہ بقیع آرگنائزیشن ہی کی دعوت پر ہم اجمیر پہنچے تھے، جہاں کی آواز پورے ہندوستان کی آواز ہوتی ہے، وہاں پہ بھی یہ مسئلہ رکھا گیا۔ مشائخین عظام، علماء کرام، ملت اسلامیہ کے تمام روشن دماغ افراد ہمارے ساتھ رہے اور اس بات کو ہندوستان کے گوشے گوشے میں پہنچایا گیا۔ یہ ظلم کی طویل داستان جو کربلا سے لے کے بقیع تک ہے، ملت اسلامیہ کے وہ خفتہ ذہن، وہ خاموش ضمیر خواب غفلت میں تبھی سے ہیں، آج سے نہیں ہیں۔ اہل بیت پہ مظالم ہوتے رہے، لوگ خاموش رہے، اور آج بھی ملت کے اندر جو خاموشی پائی جاتی ہے یہ انہوں نے ورثے میں پائی ہستن۔ اس سے آگے ہمیں بڑھنا ہے، اور اس بڑھنے میں جو کامیابی سب سے پہلے یہاں بقیع آرگنائزیشن نے حاصل کی وہ اسٹیمپ کی صورت میں، کہنے کو یہ کہ اسٹیمپ ہے، لیکن یہ جب پہنچتا ہے تو اس کا تجسس کوئی کرے گا کہ بھئی یہ بقیع کیا ہے اور یہ بقیع اسٹیمپ کی ضرورت کیا ہے، اور تبادر ذہنی بقیع کے ساتھ بقیع کی تاریخ کی جب جستجو کرے گا تو صبح قیامت تک وہ رنگینیوں کے پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے نجدی ذہن اور نجدی چہرے جب کھل کے سامنے آئیں گے تو زندہ ضمیر ان پہ ضرور لعنت کریں گے۔ کیوں کہ ان لوگوں نے اپنا ایسا خبیث کردار پیش کیا ہے کہ میں آپ سے صاف کہہ دوں یہ بات کسی فرقے کی نہیں ہے، کیونکہ نجدیوں کا تعلق اسلام ہی سے نہیں ہے۔ یہ جو سلفی نجدی ہیں نہ ان کا تعلق صحابہ سے ہے، نہ ان کا تعلق اہل بیت سے ہے، نہ ان کا تعلق اللہ کی مساجد سے ہے۔ انہوں نے مسجدیں بھی توڑی، مسجد ثنایا توڑی، مسجد فاطمہ توڑی، جو مسجد قباء سے بالکل متصل مسجد تھی۔ میرے پاس شعیب قریشی کی وہ کتاب ہے، مولانا محمد علی جوہر کی خلافت کمیٹی کے جو رکن تھے انہوں نے، اور سید سلیمان ندوی صاحب نے، اور کئی علماء ہندوستان سے گئے تھے جنہوں نے عبداللہ بن بلہید سے مناظرہ کیا، مناظرے میں کامیابی ہوئی، اور اس کے بعد میں ان لوگوں نے وعدہ کیا کوئی قبر نہیں ڈھائی جائے گی، کوئی مزار نہیں توڑا جائے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس وعدے کرنے کے بعد بھی وعدہ فراموشی کی گئی، اور پھر اس پر شدید احتجاج ہندوستان میں پوری ملت نے اس وقت شدید احتجاج کیا تھا، اور یہ کتاب خلافت رپورٹ کمیٹی جو آئی ہے یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ عمدہ تاریخ ہے اور سب سے اہم تاریخی دستاویز ہے، جس میں تصاویر کے ساتھ موجود ہے۔ مولانا ماہر القادری فاران پیپر جو نکالتے تھے وہ بھی اس میں ساتھ تھے، ان کا بیان ہے کہ میں جب بقیع میں کھڑا ہوا تھا اور میں نے پوچھا کسی چرواہے سے کہ بھائی ادھر حضرت حمزہ کا مزار کہاں ہے، تو وہ چیخنے لگا۔ میں نے کہا تم چیخ کے کیوں رو رہے ہو، بتاتے کہ کہا وہاں سے ہٹ جاؤ، جہاں تم کھڑے ہو جسے اب کھنڈر بنا دیا گیا ہے وہی تو حضرت حمزہ کا مزار۔
استعماری طاقتیں ان کے ساتھ رہی. شریف مکہ ترکستان کے ٹوٹنے کے بعد میں، سلطنت استنبول کے ٹوٹنے کے بعد میں، خلافت عثمانیہ کے بکھرنے کے بعد میں، شریف مکہ کے جو گورنر تھا، اس گورنر کی اور اس کے ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کی ریشہ دوانیاں جو رہیں، اس میں ایک لٹیرے قبیلے کو چنا گیا شریف مکہ کے خلاف، اور شریف مکہ خود بھی اس میں شامل رہا اپنی بد کرداریوں، بد اعمالیوں کی وجہ سے، کہ جو حاجیوں کے مال کو لوٹ لیا کرتا تھا، بیرونی اسلامی ممالک کی مدد جو حاجیوں کے لیے آتی تھی اسے اپنے لیے محفوظ کر لیا کرتا تھا. اس سے فائدہ اٹھایا اسرائیلی اور برطانوی طاقتوں نے، یعنی استکباری اور استعماری طاقتوں نے اس کا استعمال کیا اور انہیں حکومت کی پیشکش کی. یہ نجدی لٹیرا قبیلہ وہ ہے کہ نجد اس علاقے کا نام ہے کہ مشکات شریف کی حدیث ہے، عالم اسلام کی معتبر حدیث کی کتاب ہے، کہ جب سرکار سے کہا گیا کہ سرکار نجد کے لیے دعا فرمائیں، تو 3 مرتبہ کہنے کے بعد بھی سرکار نے نجد کے لیے دعا نہیں کی. رحمت للعالمین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نجد کے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ تو فرمایا یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، یہاں سے فتنے رونما ہوں گے. اور انہی نجد کے لٹیرے قبیلے نے حجاز کا نام سعودی میں بدل دیا، اور حجاز کے بجائے وہ سعودی عرب کہلا رہا ہے، شاہ عبدالعزیز شاہ سعود کے نام سے. اور اسی لٹیرے قبیلے نے اس پر مسلط ہو گیا، اور یہ لٹیری قبیلہ مسلط ہو کر کے یہ پہلے زمانے قدیم سے جو قبیلہ ڈکیت اور لٹیرا تھا، اسی کو مسلمانوں کے سر پہ حاکمیت دے کر کے اسے مسلمانوں کے سر پہ مسلط کیا گیا. اور اس کے بعد میں یہ صہیونی طاقتوں نے، عیسائی اور یہودیوں نے اپنی ریشہ دوانیوں سے ریموٹ کنٹرول حکومت کی ہے. ربر اسٹامپ کے طور پہ سعودی حکومت رہی ہے، اور سب سے پہلے اسلام کی شان کو، اس کی رونق کو مٹانے کے لیے جنت المعلیٰ پہ حملہ کیا گیا، اور جنت المعلیٰ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قبر اقدس کو توڑا گیا، اور سرکار عبد المطلب کی قبر کو اس طریقے سے کہ جنت المعلیٰ میں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے مزار اقدس کو توڑا گیا، اور جنت البقیع کا پھر رخ کیا گیا. یہاں صحابہ کے بھی مزارات توڑے گئے، اہل بیت کے بھی مزارات توڑے گئے، امہات المؤمنین ازواج رسول کے مزارات کو بھی توڑے گئے. یہ توڑ کے انہوں نے بتایا نہ ہمارا تعلق صحابہ سے ہے نہ ازواج رسول سے ہے. مسجدوں کو بھی توڑا گیا، خصوصاً اس مسجد کو، مسجد ثنایا جسے کہتے تھے، جہاں سرکار دو عالم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. اس مسجد کو اس لیے توڑا گیا کیونکہ اس مسجد کے ساتھ سرکار کے دندان مبارک کی یاد آئے گی، اور جب دندان مبارک کی یاد آئے گی تو چاہنے والے کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. تو محبت کا جذبہ، عشق رسول کا جذبہ دل میں پیدا نہ ہو، اس سازش کے تحت اس مسجد کو توڑا گیا. مسجد مائدہ کو توڑا گیا. اس کا فلسفہ، شیطانی فلسفہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ کیونکہ مسجد مائدہ وہ ہے جہاں سورہ مائدہ نازل ہوئی، سورہ مائدہ یاد آئے گی تو آیت انما ولیکم اللہ بھی یاد آئے گی، آیت ولایت یاد آئے گی. جب آیت ولایت یاد آئے گی تو علی کی یاد آئے گی. جب مولا علی یاد آئیں گے تو عشق علی کا جذبہ پھر ابھرے گا. تو نبی اور علی کے محبت کے جذبے کو سرد کرنے کے لیے اور صرف ابلیسی سجدوں کا عادی بنانے کے لیے، عشق رسول اور عشق علی کی راہ سے روکنے کے لیے معاصر کو بھی شہید کیا گیا، مساجد کو بھی شہید کیا گیا. اور ان کے پیچھے صرف اسرائیل تھا، ان کے پیچھے صرف امریکہ، اور ان کے پیچھے صرف برطانیہ تھا. ان استعماری طاقتوں نے ان کا استعمال کیا، اور یہ استعمال ہوتے چلے گئے. نوبت بائیں جا رسید کہ ان کے خلاف اب کوئی کارروائی کرنے والا نہیں ہے. یہ خود کو خادم حرمین کہتے ہیں، حرم مکہ، حرم مدینہ، مگر یہ خادم الحرمین نہیں ہے. ان کا حرم تو اسرائیل ہے،
اور ان کا ایک حرم اسرائیل ہے، دوسرا حرم امریکہ ہے، تو یہ کہاں سے خادم حرمین؟ اور فرما رہے ہیں تو عزیزو، باضابطہ اس سلسلے میں مناظرہ ہوا، مناظرے کا اعلان ہوا۔ شعیب قریشی کہتے ہیں بالتصویر کتاب میں، اپنی کتاب میں، کہ سید سلیمان ندوی نے معاشر پہ بھی مناظرہ کیا، مشاہد یعنی مقابر پہ بھی مناظرہ کیا۔ مناظرے میں ہندوستانی جو ڈیلیگیشن گیا تھا علماء کا، وہ کامیاب ہوا۔ وعدہ کیا گیا نہیں توڑیں گے، مگر توڑ دیا گیا۔ حالانکہ عرب کی حمیت اور عرب میں وعدہ وفائی بڑی مشہور ہے، بہت ہی مشہور، مگر ان لوگوں نے وعدہ خلافی کر کے بتایا کہ ہم نسلاً تو خود کو عربی کہتے، مگر ہماری اصل کا کیا تعلق ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو یہ نجد ہے، نجد کہتے ہیں پتھریلی زمین کو، اور یہ پتھریلی زمین سے تعلق رکھنے والے بنجر ذہن اور ان کا جو ہے وہ لب و لہجہ اور ان کا کردار پوری دنیا کے سامنے عیاں ہے اور عیاں راچے بیاں۔ بہرحال عزیزان گرامی، تقریریں ہوتی ہیں، مگر میں بقی آرگنائزیشن کا ان کی اس کاوش کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے جتنا کچھ کیا اور جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ان کی ان کاوشوں میں ساتھ دینا سب کا فرض ہے، دامیں درہمیں سخنیں، جس سے جیسے ممکن ہو سکے۔ ویسے اللہ نے انہیں اس سے بے نیاز رکھا ہے کہ وہ اپنے طور پر کافی خرچ کر کے پورا ذمہ اپنے ذمہ لے کر کے ذمہ داری اچھی طرح نبھاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں یہ کہوں کہ دیکھیے، آپ کے سامنے UNO بھی کھلا ہوا ہے۔ مجھ سے کچھ دوستوں نے کہا کہ UNO کی بھی درخواست کی جائے کہ UNO میں جو ہے آپ کے درخواستیں جائیں تعمیر نو کی بحالی کے لیے، لیکن میں اس معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ UNO خود بھی یہودیوں کا کھلا ہوا ایک ادارہ ہے، جو کبھی چھپا ہوا تھا آج وہ کھلا ہوا ہے۔ UNO بھی کچھ نہیں کر پائے گا، کرنے والا وہی میرا مولا ہے کہ جو کچھ ہوگا اس امام زمان کے وجود کے برکت سے ہوگا، اور وہ جب کام لینا چاہیں گے جس سے، تو جس کے ذریعے کام لے لیں گے وہ میرے امام کا منتخب فرد ہوگا۔ اور اس کے لیے صرف ایک کانفرنس، سیمینار، سمپوزیم، اجلاس یہ ناکافی ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو تاریخ بقی پہنچانے کے لیے بکلیٹ چھپائیں، ان تک تاریخ پہنچائیں۔ مجلسیں ہوں تو ان مجلسوں کا اس سلسلے میں جب مجالس ہوں تو اس کا عنوان ہو، اور اسی عنوان پہ گفتگو ہو، اور تب کہیں جا کے ہماری ملت میں ہمارے بچوں کو پتہ چلے گا، جوانوں کو پتہ چلے گا۔ اس کا پہنچانا بہت ہی ضروری ہے۔ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر۔ تو وہ محشر کے آنے سے پہلے ہی بیدار کرنا ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری اگر ہم بھول گئے تو اپنے امام کو کیا جواب دیں گے۔ اب میں اس کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے اس اجلاس کے داعی کی اور ان کے نیت کے مطابق، حاضرین کو ان کی شرکت کے مطابق، خطیب کو اس کی خطابت کے مطابق اجر سے مالا مال فرما دے، اور ہماری نسلوں کو بیدار فرما، اور تمام ملت اسلامیہ عاشقان مصطفیٰ کے دلوں میں اس بات کو جاگزیں فرما دے
کہ جب تک بقی کی تعمیر نو نہ ہو جائے اس وقت تک ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ اور یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ کہا گیا ہے وہ آغاز باب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیزان محترم، یہ تھے مولانا کامران حیدر صاحب قبلہ جو نہایت اہم موضوع پر آپ کو خطاب کر رہے تھے۔ آئیے حضرات، اس سے پہلے کہ میں اگلے مقرر کو آواز دوں، میں سہنشین پر تشریف لانے کے لیے مؤدبانہ گزارش کروں گا سیف اللہ خادری صاحب المعروف سیف پاشا صاحب سے کہ وہ سہنشین پر تشریف فرمائیں، اور گزارش کروں گا جناب محمد وجاہت علی خان صاحب سابقہ رکن بلدیہ مجلس اتحاد المسلمین سے کہ آپ بھی سہنشین پر تشریف رکھیں۔ ایک مومنٹو اس وقت پیش کیا جا رہا ہے اور وہ شاعر میسم مخال محمد علی وفا صاحب کے ہاتھوں سے پیش کیا جائے گا۔ میں ادباً گزارش کروں گا محمد علی وفا صاحب سے کہ وہ سہنشین پر تشریف لائیں اور مولانا کامران حیدر صاحب قبلہ کی خدمت میں یہ یادگار پیش کریں۔ محمد علی وفا صاحب کے ہاتھوں سے کامران حیدر صاحب کی خدمت میں مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے۔ البقیہ آرگنائزیشن شاعر میسم مخال اور مولانا کامران حیدر صاحب کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اس تقریب میں شرکت فرمائی۔ حضرات، یہ محفل اختتامی مراحل میں ہیں۔ میں اب گزارش کروں گا اس تقریب کے اگلے خطیب عالی جناب شجاع افتخاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ شجاع افتخاری صاحب سے میں ادباً گزارش کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی من اتبع الہدی لی خمسۃ اطفی بحر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بقی آرگنائزیشن کی خدمت میں ہدیہ تبریک، دل سے مبارکباد بقی آرگنائزیشن کے تمام ذمہ داران کو اور بقی آرگنائزیشن کے ذمہ داروں میں تحریک پیدا کرنے والوں کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک، اس لیے کہ جنت البقیع کے انہدام سے اہل ایمان کے قلوب تقریباً 1 صدی سے مجروح ہیں۔ جب بھی یاد کیا جاتا ہے ہمارا دل روٹتا ہے۔ ہم کیا عرض کریں، جب ہم دیکھتے ہیں سید النساء عالمی اہل جنہ، اہل بیت اطہار، اصحاب رسول کی ان مزارات مقدسہ کو تو ہمارا دل روتا ہے۔ عزیزان محترم، تقریباً 1 صدی کا عرصہ گزر چکا۔ ظالموں نے جو ظلم ڈھایا اس ظلم کو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ آج بقی آرگنائزیشن اور جنہوں نے بھی اس مہم کو شروع کیا ہے، میں کہوں گا کہ انہوں نے زندگی کا ثبوت دیا ہے۔ آنے والی نسلوں تک اسے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس وقت میں ہم کامیاب ہوں گے، اس مہم کو ہم آنے والی نسلوں تک پہنچائیں، اور اس مہم کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کسی ایک فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، ہر اہل ایمان کا مسئلہ ہے۔ دنیا کے ہر اہل ایمان کو اس بارے میں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ زمین میں دو خطے ایسے ہیں، اہل آسمان جب آسمان سے دیکھتے ہیں تو زمین کے دو خطے روشن چمکتے ہیں، روشن نظر آتے ہیں۔ جس طرح زمین والوں کو آسمان پہ چاند اور سورج چمکتے نظر آتے ہیں، اسی طرح اہل آسمان کو زمین پر دو خطے چمکتے نظر آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک جنت البقیع ہے، دوسرا اسقلان کا قبرستان ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کی تاریخ اور اس کی عظمت کے بارے میں آپ نے مجھ سے قبل علامہ کامران حیدر سے سنا اور آپ سنتے آ رہے ہیں۔ یہ موقع نہیں ہے کہ جنت البقیع کی تاریخ بیان کی جائے، آپ تمام کما حق واقف ہیں۔ آج صرف ہم اتنی بات کریں گے کہ ری بلڈ بقیع کا یہ جو مطالبہ ہے، ہر اہل ایمان اس بارے میں آواز بلند کرے اور اپنے آنے والی نسل کو اس کی اہمیت سے واقف کروائے، اور اس بارے میں جب بھی کوئی مہم ہوگی، کوئی احتجاج ہوگا، ہر اہل ایمان اس میں شریک ہو، اور اگر فقیر کو بھی اس بارے میں اطلاع ہو تو وہ بھی اس میں ضرور شامل ہوگا۔ میں ہدیہ تبریک دوبارہ اہل بقیع کی خدمت، یہ بقیع آرگنائزیشن کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یادگار ڈاک ٹکٹ جو ہے نا اس بارے میں جاری کیا ہے۔ یہ یقیناً ایک یادگاری موقع ہے۔ میں آپ تمام کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، یہ تھے شجاع افتخاری صاحب جو نہایت مختصراً وقت میں ایک اہم پیغام آپ کے گوش گزار کر رہے تھے۔ حضرات، اب میں گزارش کر رہا ہوں سہ نشین پر تشریف لانے کے لیے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا ریاض الحسن افندی گولڈی صاحب MLC مجلس اتحاد المسلمین سے کہ وہ سہ نشین پر تشریف رکھیں۔ البقیع آرگنائزیشن آپ کا شکر گزار ہے، آپ نے شرکت فرمائی۔ انہی کے ساتھ میں گزارش کروں گا سید علی عباس عابدی المعروف محمد پاشا صاحب صدر انجمن علمدار حسینی سے بھی کہ وہ بھی سہ نشین پر تشریف رکھیں۔ صدر انجمن پروانہ شبیر میر مہدی علی پرویز صاحب سے بھی میں نہایت ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں کہ سہ نشین پر تشریف رکھیں، اور گزارش کروں گا بانی گیٹ ویل چیریٹیبل آرگنائزیشن محترم ڈاکٹر افتخار بدر صاحب سے کہ وہ بھی زحمت فرمائیں اور سہ نشین پر تشریف رکھیں۔ افتخار بدر صاحب سے میں معروضہ کر رہا ہوں۔ آئیے حضرات، اگلی تقریر سے قبل محترم شجاع افتخاری صاحب کی خدمت میں مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے۔ میں اس مومنٹو کو پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا صدر انجمن علمدار حسینی سید علی عباس عابدی محمد پاشا صاحب سے کہ وہ آپ اپنے ہاتھوں سے شجاع افتخاری صاحب کو یہ مومنٹو پیش کریں۔ میں شجاع افتخاری صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ یہاں پر تشریف فرمائیں تاکہ آپ کی خدمت میں مومنٹو پیش کیا جائے۔ محمد پاشا صاحب کی جانب سے شجاع افتخاری صاحب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ شجاع افتخاری صاحب کی خدمت میں یہ مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے۔ البقیع آرگنائزیشن آپ کا بھی شکر گزار ہے، آپ نے اس تقریب میں شرکت فرمائی اور اپنی تقریر سے نوازا۔ آئیے حضرات، پھر ایک مرتبہ تقریر سے قبل میں اس سہ نشین پر تشریف فرمانے کے لیے گزارش کروں گا صدر گروہ جعفری تنویر آغا صاحب سے کہ وہ بھی سہ نشین پر تشریف رکھیں، اور صرف
2 تقریریں یہاں سے اس محفل میں ہوگی. آخری تقریر علامہ اعجاز فاروق صاحب کی ہوگی. اس سے قبل میں مؤدبانہ گزارش کروں گا الیاس رضوی صاحب کی خدمت میں، جو کہ ریٹائرڈ انڈین فارسٹ سروسز سے آپ کا تعلق رہا. میں آپ سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئیں اور خطاب فرمائیں. الیاس رضوی صاحب. السلام علیکم. ڈائس میں موجود تمام معززین اور تمام سامعین، آج یہ جو جلسہ ہوا ہے اور جو جنت البقیع کے لیے ٹکٹ کی اجرائی ہوئی ہے، یہ بہت ہی خوش آمدید چیز ہے یہ کہ گورنمنٹ آف انڈیا سے اس کا ٹکٹ کی اجرائی کا اپروول لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور خاص کر کے جنت البقیع کے تعمیر نو کے لیے اس کا ٹکٹ کی اجرائی کرنا، یہ ہمارے خیال فیوچر میں یہ اس کے تعمیر نو میں بہت بڑا رول ادا کرے گا. اور ہم یہ بقیع آرگنائزیشن کو مبارکباد دیتے ہیں کہ یہ لوگ سالوں بھر اس کام میں لگے رہتے ہیں اور انہوں نے اتنا اچھا یہ کام کیا ہے. خدا ان کو اس کا اجر دے گا. اور جس طرح سے ابھی اس سے پہلے بھی مقررین نے کہا کہ جنت البقیع کا یہ ہم لوگوں کے دلوں میں ہے. انعدام ضرور کر دیا گیا ہے، لوگوں نے کر دیا ہے، لیکن یہ ہر مومن کے دل میں ہے جنت البقیع. اور ہم لوگوں کی دعا ہے، ہم لوگ کا ارمان ہے کہ جلد سے جلد انشاءاللہ اس کی تعمیر نو ہم لوگوں کی زندگی میں ہی اس کی تعمیر نو ہوگی، انشاءاللہ جلدی ہوگی. اور اس کے لیے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے، انسٹاگرام کا زمانہ ہے، تو جس طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پورا دن بھر سینکڑوں کی تعداد میں انسٹاگرام کے اوپر سب دنیا بھر کے پوسٹ آیا کرتے ہیں. تو اگر ہم لوگ کم سے کم ایک پوسٹ جنت البقیع کے بارے میں، اس کی ہسٹری کے بارے میں، یہ کب شہید ہوئی، کیسے شہید کی گئی، کیوں شہید کی گئی، اس کے بارے میں بھی اگر کچھ رائٹ اپ جو ہے ہم لوگ اچھے سے اچھا بنا کر کے نکال کے، آج کل ہر چیز گوگل میں موجود ہے، اگر اس کو نکال کر کے ہم لوگ اس کو بھیجتے رہیں تو لوگوں کے جو نئے بچے ہیں، جو نئی آنے والی نسلیں ہیں، ان کو اس کا ریمائنڈر ملتا رہے گا، ان کو پتہ چلتا رہے گا اور ان کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے گا اس کے بارے میں. اور جو آگ ہم لوگوں کے دل میں لگی ہوئی ہے جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے، یہ آگ جو ہے اور زیادہ شدید ہوتی رہے گی، اس میں کمی نہیں آئے گی. تو ہم ایک بار پھر یہ فاؤنڈیشن کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. خدا جو ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. الیاس رضوی صاحب آپ سے خطاب فرما رہے تھے. بغیر کسی تمہید کے میں گزارش کر رہا ہوں تعمیل حکم میں جناب ریاض الحسن افندی گولڈی صاحب سے کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں، اور آپ کے بعد انشاءاللہ اعجاز فاروق صاحب خطاب فرمائیں گے. گولڈی صاحب سے میں معروضہ کر رہا ہوں کہ آپ سے خطاب فرمائیں. شہنشین پر تشریف فرما تمام علماء اکرام، صدور انجمنان اور یہاں پر موجود تمام بزرگان ملت، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً آپ اور ہم دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ جلد از جلد جنت البقیع کا تعمیر عمل میں آئے. اور میں اس موقع پر بقیع آرگنائزیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ہر وقت ری بلڈ جنت البقیع کے لیے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں. شکریہ. خدا حافظ. حضرات، علامہ اعجاز فاروق صاحب کو زحمت تقریر سے قبل میں چند مومنٹو آج کے خصوصی مہمان
حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا ڈاکٹر افتخار بدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور ریاض الحسن افندی گولڈی صاحب کی خدمت میں یہ یادگار پیش کریں آج کا۔ افتخار بدر صاحب سے میں ادباً گزارش کر رہا ہوں اور ریاض الحسن افندی گولڈی صاحب MLC سے بھی میں گزارش کروں کہ تشریف لائیں۔ آپ کی خدمت میں یہ مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے البخی آرگنائزیشن کی جانب سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ البخی آرگنائزیشن گولڈی صاحب کا شکر گزار ہے، آپ نے اس میں شرکت فرمائی۔ اگلا مومنٹو پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا حامد حسین جعفری صاحب، بانی شیعہ یوتھ کانفرنس سے کہ وہ آئیں اور سیف اللہ خاطری صاحب المعروف سیف پاشا صاحب کی خدمت میں یہ مومنٹو پیش کریں۔ سیف پاشا صاحب کی خدمت میں حامد حسین جعفری صاحب مومنٹو پیش کر رہے ہیں۔ حامد حسین جعفری صاحب کے ہاتھوں سے سیف پاشا صاحب کی خدمت میں یہ مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ میں تعمیل حکم میں گزارش کروں گا، کیونکہ خطبہ حضرات نہایت مختصر 1 یا 2 منٹ کی تقریر فرما رہے ہیں، مجھے ابھی حکم ہوا ہے کہ میں سیف پاشا صاحب سے گزارش کروں کہ وہ چند کلمات آپ کے گوش گزار فرمائیں۔ سیف پاشا صاحب آئیے حضرات، محفل اختتامی مراحل میں ہے۔ لسان الملت علامہ اعجاز فروخ صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے اور انشاءاللہ بقایا جو مومنٹو ہے انشاءاللہ اعجاز فروخ صاحب کی تقریر کے ساتھ ہی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تمام مہمان حضرات کے آپ سے گزارش ہے کہ اس تقریر کو سماعت فرما کر یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اسی کے ساتھ مومنٹو کو بھی تقسیم کیا جائے گا۔ میں ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں علامہ اعجاز فروخ صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں آپ۔ دائس پر تشریف فرما معززین کرام اور عزیزان گرامی، اب آپ تک آپ نے جتنی بھی تقریریں سنی ہیں ان تقریروں میں بخی کے تعلق سے بیشتر معلومات آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں۔ میں آخر میں بس چند دقیقوں کے لیے آپ سے مخاطب ہوا چاہتا ہوں۔ در حقیقت واقعہ کربلا کے بعد آج تک جتنے مظالم ہوئے ہیں یہ زخم بتلاتے ہیں کہ آل محمد سے دشمنی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ دشمنی جاری و ساری ہے، جس کے نتیجے میں آپ ایک بخی ہی نہیں دیکھتے ہیں، اس کے بعد کے بھی جو کارروائیاں انجام دی گئی ہیں اس پر بھی نگاہ ہونی چاہیے۔ متمدن اقوام کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے ماضی کی یادگاروں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ جو لوگ متمدن نہیں ہوتے، جن کے ماضی داغدار ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ماضی کی یادگاروں کو مٹا دیا جائے تاکہ ان کے اپنے کردار پر داغ دکھائی نہ دے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی بخی بھی ہے۔ تاریخ تو آپ کو کسی نہ کسی نے سنائی ہی ہوگی یہاں اتنی تقریروں میں۔ میں مختصراً یہ عرض کروں کہ جیسا ابھی مولانا کامران حیدر صاحب کہہ رہے تھے کہ نجد کے ڈاکوؤں کے حوالے جب سعودی عرب کا علاقہ کیا گیا، گویا حجاز کو حوالے کیا گیا نجد کے، اس کے پیچھے محمد ابن عبد الوہاب کا تعلق ہے، اس کا ہاتھ ہے۔
अब्दुल वहाब दर हकीकत एक ठीक आदमी था। अब्दुल वहाब से ये कोई मसला नहीं है, उसका नाम इस्तेमाल हो गया इस वास्ते कि उसका बेटा मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब वो बहुत बदतरीन आदमी था, अय्याश था, और क्या क्या चीज़ें कहूँ, बात चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ महफिल में कहने के काबिल नहीं होती। हम्फ्रे ने उसको आलयकार बनाया इस काम के लिए कि तुर्कों की हुकूमत को ख़त्म किया जाए और ये हुकूमत हवाले की जाए सऊदियों की। सऊदी तो लुटेरे थे, आले सऊद लुटेरे थे। मैं बरमला कह रहा हूँ, कोई ढकी छुपी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, इसलिए कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मुझे इज़हार ख्याल की आज़ादी है, ना हम उनका खाते हैं ना पीते हैं, तो मुझे इज़हार ख्याल में कोई तकल्लुफ़ भी नहीं। ये लुटेरों के हवाले की गई। ये लोग हुकूमत से पहले डाके डालते थे, कत्ल करते थे, हाजियों को लूटते थे। ये है इनका किरदार और ये है इनका कारनामा। जब इनके हवाले हुकूमत हुई तो इन्होंने 15 मुफ्तियों को जमा किया ये फतवा लेने के लिए कि अब इन मज़ारों को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। मुफ्ती कहते ही उसी को हैं जो बिक सकता। तो चुनांचे उन्होंने फतवा दिया कि मज़ार तोड़ दिए जाने चाहिए। आज भी आप देखते ही हैं कि कैसे गली गली फतवे मिलते रहते हैं। जब कत्ले हुसैन का फतवा देने वाले मुफ्ती मौजूद थे तो मज़ारों को तोड़ने वाले मुफ्ती के नहीं होने का क्या सवाल पैदा होता। यह है किरदार मुफ्तियों का। बहरहाल मैं आपको मशवरा नहीं दे रहा हूँ कि आप मुफ्तियों से महफूज रहें, आप तो महफूज हैं ही। आपके पास तो बहुत अच्छे सहारे हैं, इन सहारों की आपको चलना जरूरत नहीं है। तो फतवा दिया गया। 2 मरतबा बकी टूटी, एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा ये इन्हदाम हुआ। एक इन्हदाम हुआ 1876 में, उसके बाद फिर तुर्की की हुकूमत ने उसको दोबारा तामीर किया। और जहाँ अइम्मा किराम के और शहजादी के मज़ार का निशान बताया जाता है, इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के मज़ार तो आप जानते ही हैं। लेकिन ये भी है कि शहज़ादी कौनैन का मज़ार भी वहाँ है, ये रिवायत भी मौजूद है। इन मज़ारों का जो मकाम है ये दरअसल हज़रत अक़ील इब्न अबी तालिब का खरीदा हुआ हिस्सा है। ये उनका मकान, ये किसी गैर के घर में या गैर की ज़मीन में दफन नहीं है। ये कोई सरकारी कब्रिस्तान में दफन नहीं है। ये हज़रत अक़ील का मकान था, ये वहाँ दफन है। इसके अलावा भी हज़रत मोहम्मद इब्न मोहम्मद इब्राहिम इब्न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मज़ार था, उस पर भी गुंबद था। हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद के मज़ार पर भी गुंबद था। कई एक गुंबद थे जिसको यकसर मुनहदम कर दिया गया है। ये वाक़या है अप्रैल 1925 का। इसको मैं फिर दोहरा रहा हूँ ताकि आपके ज़हन नशीन रहे। अप्रैल की 4 तारीख 1925 ईस्वी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब 3-4 महीने में जब अप्रैल का महीना आएगा तो इस सानहे के पूरे 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे ईस्वी के हिसाब से। बकी ऑर्गेनाइजेशन ने जहाँ इतना ये एहतमाम किया है स्टैम्प के रिलीज़ का, उसमें ये भी एहतमाम करे कि ये 1 सदी की एक यादगार तक़रीब भी मनाए ताकि दुनिया भर में पैगाम जा सके कि 100 साल इस इन्हदाम को गुजर गए। यहाँ अमेरिका से आए हुए डॉक्टर बद्र यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों का ग्रुप हर साल वॉशिंगटन में वाइट हाउस के सामने मुज़ाहरा करता है, लेकिन ये मुज़ाहरे और भी बहुत सारे होने चाहिए ताकि इस बात का अंदाज़ा लग सके कि बकी को भुलाया नहीं गया, बकी को याद रखा गया है और इस तरह से बकी की याद ताज़ा रहे। रही बात तामीर की,
تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ہم پھر کوشش اور جستجو ہی کر سکتے ہیں۔ یہ جن حکومتوں کے ہاتھ میں ہے ان کو چاہیے کہ اس پر توجہ دیں۔ ایک بقی کا انہدام اکیلا نہیں ہے، انہوں نے کیا نہیں توڑا، محلہ بنی ہاشم کو برباد کر دیا، باقی نہیں رہا محلہ بنی ہاشم۔ مسجد سلمان فارسی توڑا، مسجد فدیق توڑی، مسجد رد شمس توڑا، کون سی یادگار کو انہوں نے باقی نہیں رکھا۔ یہاں ایک مسجد ہلتی ہے تو پورا ہندوستان ہلتا ہے۔ یہ سعودی حکومت ہے جہاں ساری مسجدیں ہل بھی جاتی ہیں تو مسلمانوں کو کوئی غیرت نہیں آتی۔ بہرحال نہ تنقید میرا مرحلہ ہے نہ مسئلہ ہے۔ میں بقی فاؤنڈیشن آرگنائزیشن کے اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ آئندہ بھی جو کچھ بھی کریں میں ان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں۔ وہ جس طرح کا تعاون چاہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وقت تنگ ہے، مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ عزیزان محترم، علامہ اعجاز فرخ صاحب آپ سے خطاب فرما رہے تھے۔ علامہ اعجاز فرخ صاحب کی خدمت میں اور آپ تمام کی خدمت میں فرداً فرداً البقی آرگنائزیشن شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے اس اہم ترین تقریب میں اپنی شرکت درج کروائی۔ انشاءاللہ تعالی العظیم ہم دعا گو ہیں آپ تمام کے حق میں کہ خداوند متعال پروردگار عالم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے اولاد کے صدقے میں آپ تمام کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائیں، اور اس کے صدقے میں آپ تمام کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں۔ خاص کر کے البقی آرگنائزیشن کے ایک ایک ممبر کی خدمت میں میں مبارکباد پیش کروں گا۔ وہ قابل ستائش ہیں کہ انہوں نے اس اقدام کو انجام تک پہنچایا، اور انشاءاللہ ابھی یہ آغاز ہے، اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے بھی رواں دواں رہے گا۔ ہر مسلمان کا یہ خاص فریضہ ہے کہ اس احتجاج میں اپنی شرکت دنیا کے جس بھی کونے میں ہو درج کروایا کریں، تاکہ ہماری زندگیوں میں نہ صحیح لیکن ہمارے یہاں سے جانے کے بعد ہم اس معبود برحق کی بارگاہ میں سرخرو ہو کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنا فریضہ جس قدر انجام دینا تھا ہم نے دیا۔ تو میں ادباً گزارش کر رہا ہوں اس اسٹیج سے، جو دنیا بھر میں یہ پروگرام اس وقت براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، کہ جہاں جہاں بھی آپ بستے ہیں وہاں پر جنت البقی کے تعمیر نو کے سلسلے میں اپنی آوازیں بلند کریں۔ اور اہم ترین بات بڑی ذمہ داری سے آخر میں کہہ کر میں آج کی اس تقریر کو ختم کروں۔ علماء کرام مشائخین حضرات تشریف فرما ہے کہ جنت البقی کے مظالم پر اگر کوئی مسلمان چپ ہے تو اسے حق نہیں کہ کسی اور مظلومی پر اپنی آواز بلند کرے۔ سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ رسول اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ جتنے دنیا بھر میں یہ بربریت و مظلومی چل رہی ہے اس کے لیے آپ آواز اٹھائیں تو بات یقیناً انشاءاللہ تکمیل تک پہنچے گی، اور اللہ نے چاہا تو جلد از جلد ہم اپنی زندگیوں میں جنت البقی و جنت المعلا کی تعمیر نو ہوتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے حضرات، آخر میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اب میں گزارش کر رہا ہوں، بس 2-4 منٹ کی زحمتیں آپ تمام کے لیے، چند یادگار یعنی مومنٹوز پیش کیے جا رہے ہیں ہمارے خصوصی مہمان حضرات کے لیے۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا مومنٹو پیش کرنے کے لیے سہ نشین پر تشریف لائیں۔ میر فراست علی باقری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تنویر آغا صاحب کی خدمت میں یہ مومنٹو پیش کریں۔ عزادار حسین ابن علی علیہ السلام تنویر آغا صاحب کی خدمت میں یہ مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے۔ البقی آرگنائزیشن کی جانب سے میر فراست علی باقری صاحب یہ مومنٹو پیش کر رہے ہیں۔
तनवीर आगा साहब की खिदमत में। तनवीर आगा साहब की खिदमत में ये मोमेंटो पेश किया जा रहा है। मैं अब गुजारिश करूंगा रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC कि वो जहमत फरमाएं और मेहमान ख़ास इलियास रिजवी साहब रिटायर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की खिदमत में ये यादगार पेश करें। गोल्डी साहब के हाथों से इलियास रिजवी साहब की खिदमत में ये मोमेंटो पेश किया जा रहा है। हम शुक्रगुजार हैं इलियास रिजवी साहब के भी, आपने मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाला। और गोल्डी साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा कि चंद लम्हे आप इसी तरह तशरीफ़ रखें। मैं अब गुजारिश कर रहा हूँ ख़ायम हुसैन जाफरी साहब से कि वो आएँ और अपने हाथों से ये मोमेंटो पेश करें। ख़ायम हुसैन जाफरी साहब बुज़ुर्ग मोहतरम ख़ायम हुसैन जाफरी साहब के हाथों से पहला मोमेंटो सदर अंजुमन परवाने शब्बीर मीर मेहदी अली परवेज़ साहब के खिदमत में पेश किया जा रहा है। मैं गुजारिश करूँगा मीर मेहदी अली परवेज़ साहब से कि वो ख़ायम हुसैन जाफरी साहब ये मोमेंटो पेश कर रहे हैं। और मैं गुजारिश करूँगा ख़ायम हुसैन जाफरी साहब से कि चंद लम्हे आप रुके, एक और मोमेंटो देने की जहमत फरमाएँ। सदर अंजुमन अलमदार हुसैनी सैयद अली अब्बास आबिदी अलमारूफ मोहम्मद पाशा साहब की खिदमत में ख़ायम हुसैन जाफरी साहब मोमेंटो पेश करेंगे। मोहम्मद पाशा साहब सदर अंजुमन अलमदार हुसैनी की खिदमत में ख़ायम हुसैन जाफरी साहब के हाथों से ये मोमेंटो पेश किया जा रहा है। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ रियाजुल हसन अफंदी गोल्डी साहब से कि वो एक मरतबा फिर जहमत फरमाएँ और मोहम्मद वजाहत अली ख़ान साबिक़ा रुकन बल्दिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत में ये यादगार पेश करें। वजाहत अली ख़ान साहब की खिदमत में रियाजुल हसन अफंदी साहब गोल्डी साहब की जानिब से ये मोमेंटो पेश किया जा रहा है। आप तमाम के शुक्रगुजार है अल बखी ऑर्गेनाइजेशन, आपने शिरकत फरमाई। और आइए हजरात, आखिरी मोमेंटो इस आज की तकरीब का रह गया है। अल्लामा साहब की खिदमत में वो मोमेंटो पेश किया जा रहा है। उसे पेश करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मीर रज़ा अली सोहेल साहब से कि वह आएँ और मीर रज़ा अली सोहेल साहब और अली जैदी साहब जो अल बखी ऑर्गेनाइजेशन के अहम रुकन हैं, उन दो हज़रात से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आएँ और अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख साहब की खिदमत में ये मोमेंटो यादगार पेश करें। अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख साहब की खिदमत में बदस्ते अली जैदी साहब और रज़ा अली सोहेल साहब ये मोमेंटो पेश किया जा रहा है। अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख साहब के भी अल बखी ऑर्गेनाइजेशन निहायत ममनून व मशकूर है कि आपने इस कदर ज़हमत फरमाई, यहाँ तशरीफ़ आए और अपनी तकरीर से नवाजा। और आप तमाम शुरका की खिदमत में भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। आइए, महफिल ख़त्म हो रही है। आखिर में मैं गुजारिश करूँगा इस अहम महफिल के लिए अपनी बेलौस खिदमतों को अंजाम देने वाले अल बखी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रुकने अल बखी ऑर्गेनाइजेशन मीर रज़ा अली सोहेल साहब से कि वो आए और इजहार तशक्कुर के फ़राइज़ अंजाम दें। आप तमाम की खिदमत में वो चंद कलमात अदा करेंगे। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ रज़ा अली सोहेल साहब से कि वो आएँ और आपसे खिताब फरमाएँ।
حضرات السلام علیکم. میں البقی آرگنائزیشن حیدرآباد چیپٹر کی جانب سے آپ تمام حضرات کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو ڈائس پر شہنشین پر جو بھی لوگ تشریف فرما ہیں، گولڈی بھائی ہیں اور ہمارے صدور بھی بیٹھے ہیں. میں فرداً نام لینے سے تو قاصر ہوں کیونکہ بہت سی لسٹ ہو جائے گی. اور علامہ اعجاز فروخ صاحب ہیں، ہمارے الطاف صاحب ہیں، تو الطاف رضی صاحب بھی ہیں. میں ان سب کا جو ہماری اس چھوٹی سی گزارش پر آپ حضرات تشریف لائے، ان سب کا علماء ذاکرین اور معتبر جو ہمارے رہنما ہیں قوم کے، ان سب کا میں فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ سب کو اس بات کی بھی میں اطلاع دیتا ہوں کہ سیریا کے لیے جو باہر آپ لوگ کے لیے سائن لی جا رہی ہے پٹیشن کے لیے، برائے مہربانی اس پہ بھی جاتے ہوئے آپ لوگ اپنا پٹیشن درج کرتے جائیے. میں بےحد ممنون مشکور ہوں. آخر میں فرداً تمام میڈیا حضرات کا بھی اور محکمہ پولیس، بہرحال جو بھی ہمارے انتظامات نے ہمارے ساتھ دیے ہیں، ان تمام علماء ذاکرین اور جو فرداً اپنے گھر سے ہماری اس چھوٹی سی گزارش پر تشریف لے آئے، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی دیدی صاحب کی خواہش پر میں نے جنت البقیع کے لیے 4 مصرے پیش کیے تھے. جناب اشرف علی عقیل صاحب بھی موجود ہیں، ان کی اجازت چاہتے ہوئے، تمام شورائے کرام کی اجازت چاہتے، آپ تمام کی اجازت چاہتے ہوئے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. ہمارے حال پر نظر کرم سرکار فرمائیں، ہمارے حال پر نظر کرم سرکار فرمائیں. کہیں ایسا نہ ہو دل میں تمنا لے کے مر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو دل میں تمنا لے کے مر جائیں. اسی امید پر تھامے ہوئے ہیں آس کی ڈوری، بخی تعمیر ہو اور اس کے ہم مزدور کہلائیں، بخی تعمیر ہو اور اس کے ہم مزدور کہلائیں. ایک آواز بلند صلوات نہایت فرمان دیجیے. میں کافی معذرت خواہی کے ساتھ ایک شکریہ ادا کرنا بھول چکا تھا، جو گورنمنٹ آف انڈیا پوسٹل ڈپارٹمنٹ جو ہے، ان کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہماری اس کوشش میں کامیاب فرمایا ہے. کعبۃ بلند صلوات نہایت فرمان.